मेरे ब्रेस्ट 40 इंच के हो गए थे। जब घर से बाहर निकलती तो मुझे शर्म भी आती। हर वक्त मैं दुपट्टे में छुप कर रहती। मेरा वज़न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। मेरी भाभी मेरा ब्रेस्ट का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने तेल से मसाज करते करते मेरे दोनों मेरा नाम रुबाब है। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन बहुत मोटी थी। मेरे ब्रेस्ट भी काफ़ी बड़े बड़े थे और इसलिए मेरी शादी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा था। दिखने में तो ऐसे लगती थी जैसे मैं 5 बच्चों की माँ हूँ। मेरे ब्रेस्ट बहुत ही मोटे थे। अपने दुपट्टे से मैं छुपा कर रखती थी। जो भी आंटी रिश्ता लेकर आती, मुझे देखते ही वापस उल्टे पाँव चली जाती। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने आप को कम करने के लिए कई हरबे कर चुकी थी, मगर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों अम्मा भाई की शादी कर रही थी, क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे कोसने लगा था कि तू जैसी मोटी के लिए तो कभी भी रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन मैं अब बहुत इंतज़ार नहीं कर सकता। अम्मा, मुझे शादी करनी है। इस मोटी की वजह से मेरी भी उम्र निकलती जा रही है। अब तो मैं भाई की बातें सुनकर बहुत रोने लगी थी। मेरे ब्रेस्ट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, इसलिए मुझसे कोई भी शादी करना नहीं चाहता था। अम्मा ने कहा, बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटी की शादी कर देती हूँ। और फिर अम्मा जब भाभी को भी घर लेकर आई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत थी। वो एकदम परफेक्ट थी। वो दुबली पतली थी, गोरी चिटी। भाभी को देखकर भाई तो पागल हो गया था। जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता था। लेकिन मुझे एहसास कमतरी भी हो रहा था। मैं भाभी से कुछ टोटके लेना चाहती थी, ताकि मैं भी उन्हीं की तरह परफेक्ट नज़र आऊं और ख़ूबसूरत बनूं। थोड़े ही दिनों में भाभी से दोस्ती कर ली। भाभी भी मुझसे गुफ्तगू तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे उसकी फ़िटनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन बाद मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूँ। मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वज़न कम है, और मेरे ब्रेस्ट देखें कितने बड़े बड़े हैं। जो भी मेरा रिश्ता लाता है वो मुझे दूध पिलाती माँ समझकर भाग जाता है। दिन ब दिन ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए कोई भी मुझे नज़र भर कर देखता ही नहीं। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। क्या मेरे ब्रेस्ट का साइज़ छोटा हो सकता है? क्या मैं भी आपकी तरह दुबली पतली नज़र आऊँगी? भाभी बोली कि हाँ बाबा हाँ, तुम एकदम स्मार्ट नज़र आओगी। बस कुछ दिन तुम्हारा इलाज चलेगा, फिर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तुम्हारा इलाज पूरा हो जाएगा और तुम भी दुबली पतली नज़र आओगी। तो अभी बुर्का पहन, हम डॉक्टर की क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था और मेरा इलाज हो सकता था कहा था। वरना सब यही कहते हैं, तू रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी, वरना ज़्यादा खाएगी तो 5 बच्चों की माँ लगेगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे उसमें बैठने का कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ और वहाँ जाकर तुम्हारा सारा इलाज हो जाएगा। भाभी की बातें सुनकर तो मैं अपनी खूबसूरती के ख्वाब देखने लग गई थी और मन ही मन में बहुत खुश भी हुई थी। मैं खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़या एक क्लिनिक में पहुँचे थे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि उस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही उसमें ज़्यादा लोग थे। मेरे जैसे कुछ लड़कियां वहां बैठी हुई थीं, जबकि कुछ के चेहरों पर बड़े बड़े दाग धब्बे और दाने थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो इन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थीं। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों में ही कुछ कहा। मुझे देखकर बाहर आ गई।
وہ عورت مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے مجھے کہا، یہ عورت جو بھی پوچھے تم سیدھا سیدھا جواب دے دینا، پھر یہی تمہیں بڑی ڈاکٹرنی کے پاس لے کر جائے گی، اور ہاں جو بھی تمہیں مسئلہ ہے وہ انہیں بتا دینا تاکہ تمہارے علاج کرنے میں آسانی ہو۔ بھابھی کی اس بات کو سن کر میرے دل میں پھر سے ایک امید جاگی تھی کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے۔ بھابھی تو میری زندگی بدل کر رکھ دینا چاہتی تھی، اور بھابھی پر بھروسہ کر کے میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی ہوں۔ وہ لڑکی کمرے میں لے گئی، وہاں پر بھابھی موجود نہیں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، تمہارے بریسٹ کو ناپنا پڑے گا اور تمہارے وزن کو تولنا ہوگا، پتہ لگانا پڑے گا کہ جسم میں پانی کتنا ہے اور چربی کتنی۔ تم اس بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں مشین لے کر آتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن بھابھی نے کہا تھا کہ چپ چاپ اس عورت کی بات مان لینا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو۔ میں نے فوراً ہی بیڈ پر لیٹ کر اس کے کہنے کے مطابق آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد اللہ جانے کیا ہوا، میں نہیں جانتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کچھ حواس ہی آنے لگی۔ شاید وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی، بس پھر کیا تھا، میری آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھ دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ بھابھی بھی آس پاس نہیں تھی۔ پٹی باندھنے کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر جب میری پٹی کھولی تو میں بالکل ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کیا اس طرح کرنے سے میرا وزن کم ہو سکتا تھا؟ اور کیا میرے بریسٹ نارمل ہو جاتے؟ میں یہی سوچتی رہ گئی تھی، لیکن مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور یہ عمل تقریباً 5 سے 7 منٹ کا تھا۔ البتہ مجھے اپنے پورے جسم میں جلن سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تھا میرے ساتھ، تم نے کیا کیا ہے؟ بولی کہ میں نے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ الٹرا ساؤنڈ؟ میرے دماغ میں پھر سے باتیں پھرنے لگی۔ الٹرا ساؤنڈ تو ان عورتوں کا کیا جاتا ہے جن کو کوئی بچہ وغیرہ کا مسئلہ ہو، لیکن میرا مسئلہ تو کچھ اور تھا۔ میں سب سے پہلے اپنے بریسٹ کا سائز کم کرنا چاہتی تھی، دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن یہاں تو میرا الٹرا ساؤنڈ کیا جا رہا تھا۔ لیکن الٹرا ساؤنڈ کے لیے پیٹ پر ایک خاص قسم کا پانی لگایا جاتا ہے، اور مشین بھی دوسری ہوتی ہے۔ اس عورت نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پھر یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا جو بغیر دیکھے ہو گیا؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ بولی کہ تمہیں کب سے پتہ چلا کہ تمہارے بریسٹ کا سائز بڑھنے لگا ہے؟ تم کھاتی کتنا ہو؟ میں ساری باتیں جو بول رہی تھی وہ ایک کاپی پر لکھتی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ ساری معلومات مکمل ہو گئی تو اس نے مجھے کہا، اب تم باہر آ جاؤ اور اپنی بھابھی کو اندر بھیجو۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر چلی گئی۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرا سائز کم بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ بھابھی کو میں نے اندر کمرے میں بھیج دیا، خود میں دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دراصل عجیب لگ رہا تھا کہ میں یہاں کھڑی رہوں۔ میں تبھی دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تو میرے کانوں میں بھابھی اور اس عورت کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ تبھی مجھے اندر سے ہنسنے کی آواز آئی تو میں حیران ہو گئی کہ بھابھی کی اس عورت سے دوستی تھی یا وہ اسے جانتی تھی پہلے سے ہی، کیونکہ ان دونوں کے ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ خیر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میری بھابھی ہی میرا سب کچھ تھی۔ بھابھی تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آئی، ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کہنے لگی، چلو جلدی سے گھر چلو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں ان کی اس ہڑبڑاہٹ کو سمجھ نہیں پائی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے آ گئی، لیکن میں بھابھی سے پوچھنا چاہتی تھی کیا میرا علاج ممکن ہے، لیکن بھابھی تو اتنی جلدی میں تھی کہ مجھے موقع ہی نہ ملا۔ بھابھی نے فوراً ہی جا کر سڑک پر ایک رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ بھابھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ گم سم ہی رہی، شاید الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن بھابھی کے سامنے میری زبان بھی کھل نہیں رہی تھی۔ آدھے گھنٹے میں گھر پہنچے۔ بھابھی نے رکشے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ رکشے والا مجھے بڑی افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اسے سب کچھ معلوم ہو جو مجھے بتانا چاہتا ہو۔ اس نے مجھے آواز بھی دی کہ رکیے، بات سنیے۔ بھابھی نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔
میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے ساری باتیں پوچھ لوں، ان سے کہوں کہ میں بھائی کو بتا دوں گی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا وزن بہت زیادہ تھا اور سائز بھی بہت بڑا تھا، اور اس کے لیے بھابھی نے ہی میرا علاج کروانا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، بھابھی مجھ سے بات کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی کہ شاید وہ مجھے میرے علاج کے بارے میں کچھ بتائے گی، مگر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور میں باہر کی طرف کھڑی دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک بھابھی کا انتظار کیا، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اس طرح مختلف خیالات سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی امی نے مجھے بلایا، کہا کہ بھابھی تم کو بلا رہی ہے۔ میں باہر گئی تو بھابھی بہت خوش لگ رہی تھی، گلے لگ کر بولی، تم میری سب سے اچھی بہن ہو، میں آج بہت خوش ہوں، تمہارا علاج تو ہو ہی جائے گا۔ بھابھی کے چہرے سے خوشی کے رنگ جھلک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پرس سے 2000 نکال کر دیے اور بولی، جو بھی دل کرے میری طرف سے کھا لینا۔ میں پریشان ہو کر بولی، بھابھی آپ مجھے میرے علاج کے لیے لے کر گئی تھیں اور اب کھانے کے لیے مزید پیسے دے رہی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پوچھنے پر بھابھی ہنس پڑی، اس میں کیا بات ہے، تم کھانا پینا آج کر لو، کل سے تم اچھی طرح سے ڈائٹنگ کر لینا اور میں تمہارا علاج بھی کرواؤں گی۔ اور ہاں، اس ڈاکٹر نے مجھے دوا بھی دی ہے، اس دوا سے 2 ہفتے میں تمہارے پیٹ کی چربی پگھل کر ختم ہو جائے گی، اور ایک آئل بھی دیا، وہ آئل اپنے بریسٹ کو لگا کر اچھے سے مساج کرو گی تو جلد سے جلد اس مسئلے سے بھی نجات پاؤ گی۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اچھا، کیا واقعی؟ مجھے تو لگا تھا کہ اس نے کوئی خطرے والی بات کی ہے، یا یہی شاید میں لا علاج ہوں، میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میری بات پر بھابھی ہنس پڑی اور پھر بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، تمہارا علاج ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی کے ایسے تاثرات دیکھ کر مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا بڑا بھائی بھی گھر آ گیا۔ میں نے اور اسد نے خوب مذاق کیا۔ ہم لوگوں نے باہر سے کھانا منگوایا اور کھایا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی کی بوتل تھی۔ میری طرف دیکھتے ہی بولی، یہ وہ دوا ہے جو اس ڈاکٹر نے مجھے دی ہے، اگر تم اس آئل کو اپنے بریسٹ پر لگاؤ گی تو بریسٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ میں نے بھابھی سے کہا، اس سے کیا ہوگا؟ نہیں، اسی سے تو اصل اثر ہوگا، یہ بہت تاثیر والا آئل ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی نے وہ بوتل مجھے دکھائی، اس میں خاص قسم کا تیل تھا۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ اس تیل کو بریسٹ پر لگا کر تھوڑا مساج کر کے رات بھر سو جانا ہے۔ تمہارا وزن کم ہونے کی وجہ سے تمہارے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے کہا کہ یہ دوا بہت مہنگی ہے، میں نے تمہارے لیے 15,000 کی لی ہے، سو اس کا احتیاط سے استعمال کرنا۔ ایک قطرہ تیل کا ڈال کر مساج کرنا، اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں بھابھی کی بات سن کر بہت شکر گزار ہوئی۔ پھر بھابھی کو کچھ یاد آیا، وہ بولی، بات سنو، تم اس دوا کو لگانے کے بعد تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، کہیں ادھر ادھر مت جانا، اس سے نیند بہت آتی ہے۔ جی بھابھی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، پورا کورس کروں گی۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، چلو اب میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے کمرے سے چلی گئی اور میں اس شیشی کو دیکھنے لگی جو بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ اس میں ایسا لگتا تھا جیسا تیل نہیں بلکہ زہر کے قطرے ہوں۔ میں نے ڈھکن کھولا تو ایک عجیب سی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی تھی۔ خیر، میں نے دروازہ بند کیا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد میں سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی تھی، کافی دیر تک سوتی رہی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہے۔ صبح کے تقریباً 10 بجے اماں نے میرا دروازہ زور زور سے بجایا۔ اماں کی دستک سن کر میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں صبح کے 10 بجے تک آج تک بھی نہیں سوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک روٹین رکھی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا
تو اماں کی مجھ پر نظر پڑتے ہی پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ ارے بیٹی کیا ہوا؟ تم تو بہت جلدی اٹھ جایا کرتی ہو، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ اماں کے کہنے پر میں واقعی خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے جسم سے بھی بدبو آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی کیچڑ بھرے بازار میں سوئی ہوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑوں سے بھی عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اماں نے اس بدبو کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتے پر جانے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہا دھو کر باہر نکلی، اپنا جسم تر و تازہ سا محسوس ہوا۔ اس طرح سونے سے میرے کپڑے پہلے کبھی بدبودار نہیں ہوئے تھے، لیکن آج تو ایک عجیب ہی معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا، جس کا سر پیر مجھے نظر نہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ناشتے پر گئی۔ بھابھی میرے ساتھ تھی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ بولی کہ رات کو نیند کیسی آئی؟ میں بھابھی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے، بلکہ نشے والی نیند آئی، کیونکہ اماں بھی ساتھ بیٹھی تھی اور ہو سکتا تھا کہ اماں مجھے اس بات پر بھی ڈانٹے کہ تم بھابھی کے ساتھ اکیلی کلینک میں کیوں گئی تھی۔ یوں میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو وہ بہت خوش تھی۔ بولی دیکھو بہن، وزن ایک دم کم نہیں ہوتا، تمہیں کچھ مہینے محنت کرنا پڑے گی، اس تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے تمہارا ایک جگہ ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ اس ٹیسٹ کے بعد زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا کہ تمہیں کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ تم تو جانتی ہو تمہارا موٹاپا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اب تم کسی سے شادی کرو گی تو وہ تو تمہیں اپنی ماں کے برابر سمجھے گا، کیونکہ تمہارا وزن بہت زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا بھابھی آپ نے جو ٹیسٹ بھی کروانا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میرے موٹاپے کا کچھ کریں۔ بھابھی نے بھی ڈاکٹری کا کورس کیا تھا، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھابھی نے کہا کہ آج شام کو چلیں گے۔ شام کو میں تیار ہو گئی۔ بھابھی نے اسی طرح ایک رکشے والا بلایا اور مجھے لے کر اس کلینک چلی گئی۔ میں اسی وجہ سے پورا اعتماد تھی کیونکہ میں پہلے بھی ایک بار یہاں آ چکی تھی۔ بھابھی بولی تو اسی طرح کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ چند منٹ بعد تشریف لے آئیں۔ پھر ان کے آتے ہی مجھے پسینے آنے لگے۔ وہ بہت بری طرح ہنسنے لگی اور کہنے لگی اسمارٹ لگ رہی ہو، جبکہ میں حیران تھی کہ ایسا تو کسی نے آج تک نہیں کہا تھا کہ میں پتلی لگ رہی ہوں۔ کیا یہ لوگ مجھے بے وقوف سمجھ رہے تھے؟ میں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو نئے اور جدید طرز کے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے وہ کپڑے بھابھی کو دیے۔ بھابھی نے اس سے کپڑے لے کر مجھے دیے اور بولی جاؤ جا کے غسل خانے میں یہ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اسی میں تمہارا چیک اپ ہوگا۔ میں نے کپڑے دیکھے تو وہ کسی دلہن کے جیسے کپڑے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کپڑوں میں میرا چیک اپ کا کوئی بندوبست ہوگا، کیونکہ یہ کپڑے ہسپتال کے ہرگز نہیں تھے۔ میں ہسپتال کے کپڑوں سے واقف تھی، وہ تو پہننے میں آرام دہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ کپڑے بہت زیادہ چمکیلے بھڑکیلے تھے۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے بھابھی کو اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ارے جاؤ پہن کر آؤ نا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور بھی مریض ہیں۔ یہ کہہ کر غسل خانے میں گئی۔ وہاں جا کر وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ وہ کپڑے مجھے پورے تھے، ورنہ عموماً مجھے اس طرح کے کپڑے کبھی پورے نہ آتے تھے۔ وہ عورت مجھے کپڑے پہنا کر ایک کمرے میں لے گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہیں تھوڑی دیر بیٹھی رہو، اور ہاں تم نے سامنے اس شیشے کو دیکھنا ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے۔ میں اس عورت کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سامنے ہی بہت بڑا شیشہ رکھا ہوا تھا جس میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں بیٹھے مجھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے نیند طاری ہو گئی۔ اب مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا انگ انگ درد کر رہا تھا، مجھ سے اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری پوری باڈی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ بہت مشکل سے میں اٹھ کر بیٹھی تھی اور لڑکھڑاتے ہوئی پاؤں سے چل کر باہر آئی تھی، جہاں پر بھابھی اور ڈاکٹر ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میرے سیدھے جا کر ان سے سوال کیا
کہ یار میرا کون سا علاج کر رہے ہیں جو مجھے اتنی درد ہو رہی ہے اور میں بار بار کیوں بے ہوش ہو رہی ہوں۔ میں اپنی بات سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی، لیکن بھابھی اور ڈاکٹر میری باتیں سن کر ایک دم حیران ہو گئیں۔ پھر کچھ سنبھلتے ہوئے بھابھی کہنے لگی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری جان تمہارے جسم کا تھوڑا سا مساج کیا ہے اور اس لیے تاکہ تمہارے جسم سے چربی پگھل کر باہر آ جائے۔ ایسا کرنے سے ہی تمہارا وزن گھٹ سکتا ہے۔ بھابھی کی اس طرح کی باتیں سن کر میں ایک دم پرسکون ہو گئی۔ مجھے صرف اپنا وزن گھٹانا تھا کہ میں بھابھی کی طرح خوبصورت دکھوں، اس لیے بھابھی کی ہر بات پر بھروسہ کرتی جا رہی تھی۔ لیکن مجھے ان پر شک بھی ہو رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی ان کو کچھ نہ کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ان سے کچھ بھی الٹا سیدھا کہوں گی تو بھابھی میرا علاج نہیں کریں گی۔ اس لیے یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر میں بھاری دل کے ساتھ گھر چلی گئی تھی، لیکن گھر جانے سے پہلے کپڑے اور میک اپ اتار کر گئی تھی تاکہ اماں کو اس بات پر شک نہ ہو۔ لیکن کلینک سے جانے کے بعد بھی مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میرے جسم میں بھی کافی زیادہ درد تھا، جس سے میں یہ بات اماں سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اتنی زیادہ مجھے نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے کمرے میں جا کر پھر سے سو گئی۔ میری اماں مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہونے لگی تھی اور صبح جب میں اٹھی تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، مجھے کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے کی ہر تکلیف کو سمجھ جاتی ہے، لیکن یہ باتیں اماں کو بتا کر ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اس لیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں جس سے آپ پریشان ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، میں ہر رات اس آئل کا مساج کر کے سوتی، لیکن اس سے مجھے کچھ بھی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اس دوا سے مجھے بہت ہی بے ہوشی والی نیند آ جاتی۔ اس کے بعد جو بھی میرے ساتھ ہوتا وہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ جب صبح ہوتی تو میرا پورا جسم درد کر رہا ہوتا۔ پھر اگلے دن بھابھی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم تو تھوڑی دبلی نظر آ رہی ہو، چلو ڈاکٹر سے مل کر آتے ہیں تاکہ تمہیں اور کچھ دوا دے دیں تاکہ تم جلدی جلدی دبلی پتلی نظر آؤ۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھے تو اپنے جسم میں کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ مجھے بھابھی پر شک ہو رہا تھا، اس لیے ان کو پکڑنا چاہتی تھی کہ بھابھی میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ میں بھابھی کے ساتھ کلینک جانے کے لیے مان گئی۔ جب بھابھی مجھے کلینک لے کر گئی تو مجھے پھر سے وہی دلہن والے کپڑے پہننے کو دیے اور مجھے اچھا سا میک اپ بھی کیا۔ میں موقع کا فائدہ اٹھا کر موبائل میں ویڈیو آن کر کے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا تاکہ میں جان سکوں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے جس سے مجھے کمزوری ہو رہی ہے۔ جو فون میں نے ویڈیو آن کر کے چھپایا تھا، جب میں نے اس ویڈیو کو آن کر کے دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، میری تو دنیا ہی پلٹ کر رہ گئی تھی۔ بھابھی نے تو میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی اور مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ وزن کم کرنے کے چکر میں نے بھابھی پر بھروسہ کر کے کیا کر دیا تھا۔ بھابھی سے نظریں بچا کر اب میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اگر ویڈیو کی بات کہوں تو ویڈیو میں ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ویڈیو جب میں نے دیکھی تو اس میں مجھے آئل لگایا جا رہا تھا اور میں آہستہ آہستہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور جیسے ہی میں بے ہوش ہوئی تو ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی اس نے میرے ساتھ زبردستی کر کے اپنا حق وصول کر لیا تھا، اور بھابھی اور ڈاکٹر مل کر میری ویڈیو بنانے لگ گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ یہ میرے ساتھ بھابھی نے کیا کر دیا تھا؟ میں یہی سب سوچتے ہوئے اندھا دھند اپنے گھر کی طرف بھاگ رہی تھی، اور میرے پاس ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی تھی، اور یہ ویڈیو میں اپنی ماں اور بھائی کو دکھانا چاہتی تھی۔ جب میرے گھر آ کر ماں اور بھائی کو یہ بات بتائی تو بھائی اور اماں بہت غصہ ہو گئے تھے۔ اب بھابھی بھی گھر پہنچ چکی تھی، لیکن بھابھی مجھے کلینک میں نہ پا کر گھبرا گئی تھی۔ بھابھی کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی میں بھابھی کی سچائی ماں اور بھائی کو بتا دی تھی۔
بھابھی کے گھر آتے ہی بھائی نے ان کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ تو پھر بھابھی چیختی ہوئی بولی، کیوں مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ بھائی نے بھی چیخ کر کہا، یہ تم نے کیا کیا ہے میری بہن کے ساتھ؟ میں اب تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق دینے کے بعد اتنے میں پولیس بھی آ گئی تھی۔ پولیس آتے ہی بھابھی کو گرفتار کر کے لے گئی اور جو بھی اس کے پاس تھا وہ سب پولیس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ بھابھی جن کے ساتھ مل کر ایسا کام کر رہی تھی، پولیس نے بھابھی کی مدد سے ان کے گروپ والوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ میں واحد لڑکی نہیں تھی جو بھابھی نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ میرے جیسی کئی لڑکیاں تھیں جن کی بھابھی نے زندگی برباد کر رکھی تھی۔ پولیس بھابھی کو لے کر چلی گئی تھی لیکن میری زندگی تو برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ اب میں کنواری نہیں تھی، اب میرا کنوارا پن چھن چکا تھا۔ اب کوئی مجھ سے شادی کرتا، میں اور اماں گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ جو میری قسمت میں تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا تھا، اس لیے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کو زندگی جینے میں آسانی ہو۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔